कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये वही सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं। जो 8वां दिन है, जो कि 7 पॉइंट टाइम 7 मुकर्रर औकात का जो ईद है, जो स्कोत है इब्रानी ज़बान में, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, द फीस्ट ऑफ बूथ्स, या उसे ईद ख़ियाम उर्दू में कहते हैं। उसका जो 8वां दिन है, जिसके अंदर बहुत सारे वाक़या रूनुमा होने हैं। कलाम खुदा उनकी जो उनसी है ख़बर फ्राहम करता है हमारी तरबियत के लिए, ताकि हम तैयार ठहर सकें। उसमें हमने शैतान का बांधे जाना, खोले जाना। उसके अंदर हम जो उनसे क़यामत को देख रहे हैं। क़यामत को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि क्या जो बादशाहत है जब वो कायम होनी है, तो क्या मरने के बाद इंसान आसमान पे जाता है तो कि नहीं। इसको हमने मुख्तलिफ हवालों से देखा। हमने एलिया नबी को देखा, हमने जो उनसे हनोख नबी को देखा। हनूक का या तो हनूक नहीं है, हे नहीं है, खे है इब्रानी में। हनोख नबी हैं। ये दोनों कलाम खुदा बयान करता है कि इनकी वफात हुई है और ये ज़मीन पर हैं। हमने दाऊद नबी को देखा, हमने सब नबियों को देखा। हमने देखा कोई इस आसमान पे नहीं चढ़े सिवाय उनके जो आसमान से उतरे, क्योंकि चढ़ने के लिए पहले उतरना पड़ता है। तो जो आसमान से आए हैं वो इब्ने आदम है, और उनके अलावा और कोई आसमान पर नहीं गया। आज हम जो है इसी सिलसिले का आज आखिरी जो उनसे हवाले को देखेंगे, और ये हवाला जो उनसे अमूमी तौर पर ये जो एक गलत रवायत जो है कायम हुई है, रोज़ों के दौरान मसाया की मसलूबियत के जो 7 कलमात हैं, उसका जो दूसरा कलमा है, ना ही तो रोज़ों का ताल्लुक मसाया की मसलूबियत के साथ है, यह कलाम खुदा के मुनाफी है। ये बहुत सारी गलत बिदतें जो उनसी हैं वो हमारी कलाम से दूरी के बायस कलीसिया में राइज हुई, और कलीसिया ने अपने कलाम से दूरी के बायस और समझा कि जो है जैसा उन्हें बताया जा रहा है, जैसा सिखाया जा रहा है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कलाम पे तहकीक करने की, कलाम को जानने की, सीखने की। उन्हें तो बस खुदा से मांगना है, हमेशा मांगते रहना है। लेकिन शुक्रगुजारी करते हुए हम कंजूसी का इजहार करते हैं कि जो कलाम आपने हमें दिया है, हमें उस पर अमल तो करना दूर की बात, उसको जो है तहकीक करने के लिए भी हम जो है कंजूसी का शिकार हुए हैं। आज हम लुकास रसूल की इंजील 23वें बाब की 43वीं आयत, ये हमने सालों पहले जो उनसे इसको देखा था, आज फिर से जो उनसे हम इसको देख रहे हैं। लुकास रसूल की इंजील 23वां बाब और 43वीं आयत के अंदर वो जो दूसरा कलमा है, जब मसाया मसलूब हो रहे हैं, स्लीप पर हैं, और उनसे एक डाकू जो है वो दरख्वास्त करता है, और मसाया उस डाकू की दरख्वास्त पर उसे क्या जवाब देते हैं। लुकास रसूल की इंजील 23वें बाब की 43वीं आयत। उन्होंने उससे कहा, मसाया कह रहे हैं डाकू से, मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब यहां पे जब हम इसको देखते हैं, मैं आज यूनानी ज़बान की जो ग्रामर के हवाले से इसको बयान किया गया है, उसमें नहीं आपको लेके चलूंगा, क्योंकि वो शायद उस ग्रामर में जाते हुए ज़्यादा शायद मुश्किल आपको पेश आ जाए, या वीडियो उसके साथ लेंथी हो जाए। लेकिन हम जो है इसको सीखने की कोशिश करेंगे इसके ग्रामेटिक पहलू में जाए बगैर। इंग्लिश में जब आप इसको ट्रांसलेट करते हुए देखते हैं, तो मैं द स्क्रिप्चर 2009 से पढ़ूंगा, क्योंकि यहां पे नामों को बगाड़ा नहीं गया। लिखा है, एंड यहोवा शाय सेड टू हिम, ट्रूली आई से टू यू टुडे यू शैल बी with me in paradise।
اس ایک آیت کے اندر، اس ایک جواب کے اندر جو ڈاکو نے درخواست کی ہے، اس میں 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز جو ہے، مسیح اس ڈاکو کو کہہ رہے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم دیکھیں گے میرے ساتھ کو، کیونکہ آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ جواب کیا مسیح نے دیا ہے، اور جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب سوال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی 42ویں آیت کو بھی جو ہے ہم دیکھیں کہ سوال کیا تھا ڈاکو کا اور اس کا جواب کیا دیا گیا۔ تو ہم 3 چیزیں اس لوکاس رسول کی انجیل 23ویں باب کی 43 آیت میں دیکھیں گے۔ ایک، جو مسیح کہہ رہے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج۔ دوسرا ہم دیکھیں گے ود می، میرے ساتھ۔ اور تیسرا ہم دیکھیں گے فردوس کو، جس کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا پیراڈائز، کیونکہ یہ 3 چیزیں جو ان سی آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، افسوس کے ساتھ، کہ وہ چرواہے جو کہ بھیڑوں کے رکھوالے ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے کلام کی بجائے انہوں نے اپنی درس گاہیں، جنہیں سیمنریز کہا گیا، جہاں سے وہ چرواہوں کا سرٹیفکیٹ لیا، انہوں نے پیشتر، جن کی تعداد نمایاں ہیں، انہوں نے یہ کلیسیا کو سکھایا کہ مسیح کے ساتھ وہ ڈاکو اسی دن، جس دن مسیح مصلوب ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آسمان میں گیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جملہ، یہ فقرہ، یہ جواب کیا ایسا ہی بیان کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ 3 چیزیں سیکھنا ہے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج، میرے ساتھ، اور فردوس کو۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں انگلش میں، جہاں پہ میں نے پڑھا ہے دا اسکرپچر سے، اور بہت ساری اب انگلش جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر رہی ہیں، میں چند کے نام دوں گا آپ کو بعد میں۔ اب یہاں پہ لکھیں، یہوہ said to him, truly I say to you today۔ اب ٹوڈے کے بعد جو ان سے اگر آپ کوما لگائیں، جو کہ کریکٹ ہے، تو معنی فرق ہیں۔ اور اگر آپ یو کے بعد، ٹرولی آئی سے ٹو یو کے بعد، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کے بعد کومے کو اردو میں سکتا کہتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں سکتا لگائیں، انگلش میں جس کو کوما کہا جاتا ہے، تو اور ٹوڈے سے پہلے اور یو کے بعد، تو میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کے بعد سکتا یا کوما لگاؤ، اور اس کے بعد آج آیا ہو، تو پھر یہ جو سو کال چرواہے جو درس گاہوں سے نکلے، جنہیں سیمنری کہا گیا، پھر آپ کو صحیح بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوما یا سکتا ٹوڈے کے بعد لگا ہوا ہے، تو پھر جو ان سے کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مسیح نے صرف اتنا اس سے کہا ہے، اس دن اس سے یہ بات کہی ہے، اس سے وعدہ کیا ہے، اس کو خوشخبری دی ہے، اس کو پیغام دیا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ بادشاہت میں داخل ٹھہرے گا۔ اس لیے ہمیں 3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ کوما یا سکتا ٹوڈے سے پہلے ہے یا ٹوڈے کے بعد ہے، آج سے پہلے ہے یا آج کے بعد ہے، ود می، میرے ساتھ،
क्या माने रखता है, और फिरदौस जो पैराडाइज कहा गया वो क्या है। अगर आप जो उनसे इसको, मैं यूनानी ज़बान में इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो शायद आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद ना हो। इस को अगर आप देखें, ये जो कौमे का मसला आ गया बीच में, जिसे उर्दू में सख्ता कहा जाता है, अगर ये मैं तुझसे सच कहता हूं, यानी ट्रूली आई से टू यू, यू के बाद लगा हुआ है, टुडे से पहले लगा हुआ है, तो माने फर्क हो जाते हैं। फिर वो यावाशाही के साथ, मसाए के साथ उनकी स्लीप पे जान देने के बाद फिरदौस में गया। और अगर टुडे के बाद लगा हुआ है तो फिर उस दिन वो मसाया के साथ फिरदौस में नहीं गया। फिर इसके माने कुछ और है। जब आप कदीम नुस्खों को जो कि दस्तयाब हैं, जब उनकी तहकीक में जाते हैं, उनकी वर्गर्दानी करते हैं, मैं आपके लिए आसानी के लिए कि आप खुद भी जो से इसको देख सकें, ये डॉक्टर E.W. बुलिंगर, इनके द कंपेनियन बाइबल के अपेंडिसेस हैं, जहां पे बहुत सारी तफसीलात फराहम की गई हैं। डॉक्टर E.W. बुलिंगर और ये द कंपेनियन बाइबल, जब जहां पे आप जाते हैं तो वो ये बयान करते हैं कि ये जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशंस होती हैं, ये कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन, या इसे उर्दू में रमूजो काफ कहते हैं। ये जो सख्ता मैंने आपको बताया है, उर्दू में पंक्चुएशन को रमूजो काफ कहते हैं। डॉक्टर E.W. बुलिंगर द कंपेनियन बाइबल के अपेंडिक्स में बयान करते हैं, और ये मुस्तनद जौन से हैं, स्कॉलर हैं, सारी दुनिया इनको जो है मानती है, इस वक्त जिंदा नहीं है। वो बताते हैं कि जो इब्तदाई 2 नुस्खे जो मौजूद हैं, एक नुस्खे का नाम है कोडेक्स साइनेटिकस, और इसे इब्रानी ज़बान का अलफ, जो पहला अल्फाबेट है, उससे बयान किया गया है। और ये आज ये जो कोडेक्स है, जो कदीम नुस्खा है साइनेटिकस, क्योंकि ये माउंट साइनाई से, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कहां से मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, कितने इसके जो से वर्क हैं, पारचात पे लिखा हुआ है, इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे स्कोप से आज मेल नहीं खाता। कोडेक्स साइनेटिकस को जब आप देखें, जो कि इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है, और दूसरा जो कदीम नुस्खा है वो वेटिकन में मौजूद है, इटली में, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, और दूसरा जो वेटिकन में है उसको कहते हैं कोडेक्स वेनेटिकस, और इसको वो अलफ है, और ये बी, इसको बी बजाय बेत, इब्रानी ज़बान के दूसरा हरफ है बेत, इसे बी कहा गया है। इन दोनों नुस्खों को जो कि कदीम तरीन है, जब इनको आप देखते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। मैं इस में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि स्कोप से बाहर हो जाएगा। वहां पे इन दोनों कदीम नुस्खों के अंदर एक जो कि बी कोड वेनेटिकस है, और दूसरा अलफ जिसे कोड साइनेटिकस कहा जाता है, इनमें पंक्चुएशंस नहीं है। कदीम नुस्खों में पंक्चुएशंस नहीं थी।
وہاں پہ اوکیجنل ڈاٹ کہیں کہیں لگا ہوتا تھا اور وہ بھی لیٹرز کے ٹاپ کے اوپر، سامنے نہیں. تو پنکچویشن جو سی ان کے اندر نہیں ہے. یہ پنکچویشن جو سی ہیں یہ جو 9ویں صدی کے اندر جو نسخہ دریافت ہوا ہے وہ اس کا نام ہے کوڈکس جینیسس یا اوگینیسس، اور اس کو جو ہے 010 کا نام دیا گیا. کوڈکس اور جینیسس اور کوڈکس اوگینیسس. یہاں پہ لاطینی اور یونانی دونوں آمنے سامنے آیتوں کو لکھا ہوا ہے. یہ 9ویں صدی کا نسخہ ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ان سے پنکچویشنز ملتی ہیں. تو آج جو آپ یہ پنکچویشنز اپنی کتابوں کے اندر دیکھ رہے ہیں رموز اوقاف اردو میں، کاماز، ڈاٹس، کولنز، سیمی کولنز، فارورڈ سلیش، بیک سلیش، واٹ ایور، یہ 9ویں صدی کے نسخے کے بعد سے یہ انسان کی طرف سے اس کو کلام خدا کے اندر سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ایک اچھا کام جو ان سے کیا گیا، لیکن ابتدائی نسخوں کے اندر اس کا وجود نہیں ملتا. تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو اچھا کام کیا گیا تھا، جو انسان نے کیا ہے، پنکچویشن لگائی ہیں، ان سے کہیں ہماری کہیں ان سے غلطی تو نہیں ہو گئی. یہ 23ویں باب لوکاس رسول کی انجیل کی 43ویں آیت میں کہ یہ ٹوڈے کے بعد کوما لگنا تھا اور پہلے انہوں نے موسٹلی جو ٹرانسلیشن ہے ان میں لگایا ہوا ہے، کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں. اگر انسان غلطی کرتا ہے تو خدا کی طرف سے غلطی تو نہیں ہے، تو ہمیں کلام خدا سے اس کا جواب حاصل کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ پنکچویشن کے بعد باب میں آئے تو ہم دیکھتے ہیں 23واں باب میں نے ابھی ذکر کیا اور اس کے بعد آیت 43ویں. تو یہ باب بھی کوئی نہیں تھے جو قدیم نسخے ہیں. جو قدیم ترین نسخہ جو کوڈکس وینیٹیکس ہے، جہاں پہ کیا اس کہتے ہیں ترتیب ختم ہو رہی ہوتی تھی، وہاں پہ وہ اگلا جو ان سے حصہ کر دیا جاتا تھا، تو اس کو چیپٹر کے طور پہ لیا گیا. لیکن اس کا نام جو ہے وہ چیپٹر نہیں تھا، اس کو تیتولی یا کیفیلیا جو ہے کہا جاتا تھا. لیکن یہ جو ماؤنٹ سائنا ہے، کوئی سینہ ہے، اس نسخے کے اندر چیپٹرز کا بھی وجود نہیں ہے. اور یہ 5ویں صدی تک جو نسخے دریافت ہوئے ہیں کوڈکس سے، جو برٹش میوزیم میں پڑا ہے، کوڈکس سی فراہمی نسخہ کہا جاتا ہے، فرانس میں ہے. کوڈکس آر جو ان سے یہ بھی برٹش میوزیم میں ہے. نٹ رائنیسس کہا جاتا ہے اس سے کوڈکس آر کو. یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے عیسوی کے جو ہیں یہاں پہ ابواب جو ان سے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. لیکن یہ بھی جو ان سے ہے انسانی کی جو ہے وہ اختراع ہے، اس کا کام ہے. اسی طرح آیتیں جو ان سی ہیں آپ کو جو عبرانی زبان میں جو کلام ملا ہے، وہاں پہ جو فریسی تھے، فقی تھے، شرح کے استاد تھے، انہیں آیتوں کے نمبر لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ان کا اتنا زیادہ کلام خدا کی طرف رجحان تھا کہ انہیں یاد تھیں کہ کتنی آیتیں، کس کتاب میں کتنی آیتیں ہیں.
لیکن جو یونانی متن میں ہے یہاں پہ آیتوں کو نمبر دیے گئے اور وہیں سے آگے جو سی ہیں یہ آیتوں کے نمبر جو ہے یہ آپ کی ٹرانسلیشنز میں آگے. تو یہ تو ایک مختصر سا پس منظر آپ کو دیا ہے. اس کی تفصیل کے اندر جو سے میں نہیں جاؤں گا. یہ کبھی جو ان سے ہمیں موقع ملا تو ہم اس پہلو کو بھی جو ہے دیکھیں گے. یہ جو کام چیپٹرز کا لگانا، پنکچویشنز کا لگانا، ورسز کو لگانا، یہ ایک اچھی نیت، اچھی سوچ، سمجھ کے لیے یہ بیڑا اٹھایا گیا. لیکن اسی بیڑے کے سبب سے آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ لوکاس رسول کی انجیل 23ویں باب کی 43ویں آیت میں یہ جو پنکچویشن، جو کوما ہے، جو سکتہ ہے، یہ آج کے بعد لگا ہے، ٹوڈے کے بعد لگا ہے، یہ اس سے پہلے لگا ہوا ہے. اس کو جاننے کے لیے ہمیں کلام خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ یہ کلام خدا کا حصہ ہے جس کے اوپر سوال اٹھا ہے. کلام خدا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام آپ کو واضح پیغام دیتا ہے. وہ واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ مسیح جس دن مصلوب ہوئے ہیں اس دن وہ آسمان پر نہیں گئے. مصلوب ہونے کے بعد فوراً بعد اسی دن وہ آسمان پر نہیں گئے. اگر مسیح مصلوب ہونے کے فوراً بعد آسمان پر نہیں گئے تو وہ کس طریقے سے اس ڈاکو کو یہ پیغام دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، نوید دے رہے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اگر وہ خود نہیں گئے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں 3 چیزیں دیکھنی ہیں: میرے ساتھ، اس کے بعد ٹرولی آئی سے ٹو یو ٹوڈے، میں تو اسے سچ کہتا ہوں آج، اور تیسری چیز تھی فردوس، پیراڈائز. ہم پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں آئیں گے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت. کلام خدا بیان کرتا ہے، پالوس رسول بیان کر رہے ہیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. پالوس رسول کی تربیت، تعلیم جو ان سی ہے، پہلے پہل جو ہے شرع کے استادوں نے کی، اور اس کے بعد مسیح سے ڈائریکٹ انہیں تعلیم ملی. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موئے. یعنی مسیح مصلوب ہوئے ہیں اور انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی ہے. لیکن جان دینے کے بعد کیا ہوا ہے؟ اور دفن ہوئے، آسمان پہ نہیں گئے. جان دینے کے بعد، مرنے کے بعد، جس طرح ہر جسم مرتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح اس جسم کو بھی دفن کیا گیا. اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھے. اور دفن بھی جو ہے چند لمحوں کے لیے نہیں ہے. کلام خدا کی سچائی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ ایک نیا شیطان کا حربہ آ جائے کہ ٹھیک ہے جی جسم کو دفنایا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ عرصے تک دفن رہے ہیں. وہ دفنا تو دیا گیا لیکن وہ اسی وقت اوپر چلے گئے دفن ہونے کے بعد ہی. لیکن کلام خدا جانتا ہے کہ انسان کی سوچ کیا ہے، شیطان کس طرح اسے جھٹلائے گا اور وسوسوں میں ڈالے گا. تو آیت جو روح کے ہدایت سے پالوس رسول بیان کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 4 آیت میں، اور دفن ہوئے
اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھے. تو 3 دن تک تو مسیح نہیں گئے. یہ تو کلام خدا میں واضح کر رہے ہیں کہ مصلوب ہونے کے بعد وہ مرے ہیں، صلیب پہ جان دی ہے، اس کے بعد دفنایا گیا ہے، اور تیسرے دن وہ جی اٹھے ہیں. تو ڈاکو کو یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں کہ آج ہی میں جا رہا ہوں اوپر تو میرے ساتھ جو ہے تو فردوس میں ہوگا. تو کلام خدا تو واضح جو ہے بیان کرنا ہے. ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں. ہم یوحنا رسول کی انجیل میں آتے ہیں 20ویں باب میں. یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اور 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ وہ مسیح جنہوں نے صلیب پہ جان دی ہے وہ خود کیا فرما رہے ہیں، مریم کو وہ بتا رہے ہیں. یوحنا رسول کی انجیل 20ویں باب کی 7ویں آیت. یہوہ شاہ نے ان سے کہا مجھے نہ چھوئیں. اب وہ 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھ چکے ہیں. موئے تھے، دفنائے گئے، تیسرے دن اپنے کہے کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق وہ جی اٹھے. اب جی اٹھنے کے بعد بھی فوراً آسمان پہ نہیں گئے. وہ مریم کو کہہ رہے ہیں کیونکہ مریم قبر پر آئی ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں یہوہ شاہ نے ان سے کہا مجھے نہ چھوئیں کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. وہ تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو گیا ہی نہیں. مرنے کے بعد سے لے کر دفنانے تک، دفنانے کے بعد سے جی اٹھنے تک میں آسمان پہ گیا ہی نہیں. تو یہ کون سے چرواہے ہیں جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکو اسی دن مسیح کے ساتھ آسمان پہ چلا گیا؟ تو کلام خدا ہر سوال کا، یہ اتنا آسان ہے کلام، اتنا سہل ہے، اتنا آسان لفظوں میں کلام خدا نے ہماری تربیت کے لیے روح کی ہدایت سے ہمیں بیان کیا ہے تاکہ ہم رجوع کریں تو حکمت کو حاصل کرنے آگے ٹھہریں. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ میں اپنے باپ اور آپ کے باپ اور اپنے خدا اور آپ کے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. اب یہاں پہ اگر اس آیت کو آپ دیکھیں تو پوری ٹائم لائن مسیح نے بیان کی ہے. انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ میں ابھی تک مصلوب ہونے کے بعد سے آسمان پہ نہیں گیا، لیکن یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے جانا ہے. گیا نہیں ہوں لیکن جانا ہے. تو وہ لوگ جو کہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مسیح آسمان پہ چلے گئے اور ڈاکو بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اس کو تو کلام خدا نے جھٹلا دیا. جو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دفن ہوئے ہیں لیکن وہ اسی دن آسمان پہ چلے گئے، وہ بھی کلام نے جھٹلا دیا. جو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مسیح نے خود تو یہ کہا ہی نہیں، تو مسیح نے خود بھی یہ کہہ دیا. نہ صرف یہ کہہ دیا کہ میں نہیں گیا ابھی تک، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جانا ہے. تو جو نہیں گیا وہ اسی نے جانا ہے. تو کلام خدا بہت واضح ہے، بہت آسان ہے اس آیت کو سیکھنا کہ یہ کوما کہاں پہ لگنا چاہیے تھا اور کہاں پہ مس ٹرانسلیشن ہوگی، مس پنکچویشن ہوگی. یہ کوما جو ہم نے پہلا حصہ تھا اس کو دیکھا ہے، یہ کوما ٹوڈے کے بعد لگ رہا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج، یعنی کہ میں آج تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں. اور یہ کلام خدا میں یہ ایڈیم ہے
یہ عبرانی زبان کی فریز ہے جس کو مسیح نے اس ڈاکو کے لیے ادا کی ہے. کیونکہ جب تک آپ ایڈیمز کو نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے، کلام خدا آپ کی ذہن میں گڑبڑ ہوتا رہے گا. آئیں یہ تیسرا دن پولس رسول نے کیسے فرما دیا تھا. متتیہ رسول کی انجیل میں چلیں گے. بہت سارے حوالے ہیں، ایک حوالے میں آپ کو لے کے چلوں گا. متتیہ رسول کی انجیل، اور ہم آئیں گے 12ویں باب میں اور 40ویں آیت میں. متتیہ رسول کی انجیل 12 باب 40ویں آیت ہمیں بتاتی ہے جو پولس رسول کہہ رہے ہیں کتاب مقدس کے مطابق. تو لکھا ہے 40ویں آیت میں، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، ویسے ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہیں گے، آسمان پہ نہیں جائیں گے. کتاب مقدس میں لکھ دیا گیا تھا، اس کا ہونا ضرور تھا. کتنی بڑی گواہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے ہرگز ڈاکو سے یہ نہیں کہا کہ آج میں جا رہا ہوں آسمان پہ اور میرے ساتھ، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ آسمان میں آئے گا. تو بھائی کوئی آسمان پہ نہیں گیا. کلام خدا بتا رہا ہے وہ سلیپ پہ انہوں نے جان دی ہے، موئے ہیں، اس کے بعد دفن کیے گئے ہیں، قبر میں رکھا گیا ہے. تیسرے دن وہ جی اٹھے، اور تیسرے دن جی اٹھنے کے بعد بھی وہ فوراً آسمان پہ نہیں چلے گئے. وہ شاگردوں کے ساتھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھائی دی ہیں. تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا، پہلا حصہ بھی دیکھ لیا کہ یہ جو ان سے اس دن کی بابت جو بات کی گئی تھی وہ کہا گیا تھا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج، ٹرولی آئی سے ٹو یو ٹوڈے. یعنی وہ اپنا اس کو جو ہے وہ شیورٹی دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، نوید دے رہے ہیں کہ آج میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں، تجھے یہ پیغام دیتا ہوں، تجھے یہ نوید دیتا ہوں، تو ایمان لے کر آیا ہے، تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب یہ میرے ساتھ کب ہوگا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، فردوس کو دیکھنا ہے. اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جواب مسیح نے دیا کیوں ہے، تو ہمیں اس سے پچھلی آیت کو آنا پڑے گا. لوکاس رسول کی انجیل 23ویں باب کی 42ویں آیت کہ ڈاکو نے کہا کیا تھا. تو ہم 42ویں آیت میں دیکھیں تو ڈاکو کی تو یہ فریاد نہیں تھی کہ مجھے مرنے کے بعد آج ہی آپ آسمان پہ لے جائیں. کیوں؟ ڈاکو ان پادریوں سے زیادہ با ایمان تھا، ان پادریوں، ان پریچروں، ان منسٹروں سے زیادہ کلام خدا سے واقف تھا. اس نے سوال ہی یہ نہیں کیا تھا. سوال اس کا کیا تھا؟ ڈاکو کہہ رہا ہے مسیح سے، پھر اس نے کہا آئے یہوہ شاہ، جب آپ اپنی بادشاہت میں آئیں، جب آپ آئیں تو مجھے یاد کیجئے گا. ڈاکو کو یہ یقین تھا کہ یہ مسیح ہیں اور یہ صلیب پر جان دے رہے ہیں اور یہ ان کی بادشاہت زمین پر قائم ہونی ہے. اس بات کی درخواست کی گئی تھی کہ جب آپ کی بادشاہت پوری ہوگی، زمین پر قائم ہوگی، آپ آئیں گے، بادشاہت کو قائم کریں گے، مجھے یاد کر لیجئے گا کیونکہ میں زمین کے اندر ہوں گا. وہ قیامت پر یقین رکھتا تھا. اس کے جواب میں مسیح نے اس سے وعدہ کر دیا
میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج میں تجھے حلف دیتا ہوں، آج میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، آج میں تجھے نوید دیتا ہوں، آج میں تیرے لیے پیغام چھوڑتا ہوں، تو میرے ساتھ کب؟ جب میری بادشاہت آئے گی، بادشاہت میں ہوگا، فردوس میں ہوگا، فردوس کو دیکھنا ہے ہم نے۔ کلام خدا جس فردوس کا ذکر آیا ہے اب اس کو ہم دیکھنے لگے ہیں، کیونکہ 42ویں آیت میں جو اس نے کہا تھا جب آپ کی بادشاہت آئے، and he said to Yahushua, Master, remember me when you come into your reign. اسے یقین ہے کہ ابھی تو وہ نہیں، لیکن بادشاہت میں ایمان لے آیا ہوں، تو اگر یہ چاہیں تو مجھے اپنی بادشاہت میں داخل کر سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ یقین کیوں ہے؟ آئیں لوکاس رسول کی انجیل میں چلیں، 19ویں باب کے اندر، لوکاس رسول کی انجیل 19ویں باب، اور ہم دیکھیں گے آیت نمبر 11ویں کو۔ لکھا ہے جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو انہوں نے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھے اور گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ یہودیوں کو یقین تھا کہ خدا کی بادشاہ جون سی ہے اس کا قائم ہونا ضرور ہے، لیکن وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ بادشاہ بس آ ہی پہنچی ہے، بادشاہ آ گیا تھا لیکن ابھی بادشاہ لینے نہیں آیا تھا بلکہ قربانی دینے آیا تھا۔ تو ڈاکو نے ایسے نہیں قرار کر لیا تھا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ خدا کی بادشاہت کا قائم ہونا ہے۔ کہاں پہ؟ زمین پر۔ یہ اس نے درخواست کی تھی، جس کے جواب میں جو ہے مسیح نے اسے وعدہ کر دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج، میں تجھے حلف دیتا ہوں آج، میں تجھے خوشخبری کی نوید دیتا ہوں آج، تو میرے ساتھ میری بادشاہت میں جب قائم ہوگی، یہی تیری درخواست ہے، شامل کیا جائے گا۔ فردوس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کی اور بھی اگر آپ جائیں لوکاس رسول کی انجیل 11 باب کی دوسری آیت، تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے لوکاس رسول کی انجیل 11 باب اور اس کی دوسری آیت، آپ نے دعائے ربانی تو بہت رٹی ہوئی ہے لیکن سمجھ شاید نہیں ہے۔ تو جب شاگرد انہیں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو آئے باپ آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہت آئے زمین پر، جیسے آپ کی مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو۔ تو بادشاہ کی مرضی اس جگہ پہ پوری ہوتی ہے جہاں پہ اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ آئے ہم اس فردوس کو دیکھیں۔ اب فردوس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، پہلے تو یہ یونانی زبان کا لفظ جو ان سے ہے پراڈیسوس لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے باغ۔ اس کا مطلب ہے باغ، پاک، پاک نہیں پارک، یعنی وہ جگہ جو پارک جسے آپ کہتے ہیں جی میں پارک میں جا رہا ہوں۔ اور یہ باغ عدن کو بیان کیا گیا، فردوس باغ عدن کو بیان کیا گیا۔ فردوس وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا کی، باغ عدن فردوس کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کی حضوری ہوتی تھی وہاں پہ۔
آدم اور ہوا کے درمیان، اور انہیں خدا کی ضرورت سے بے دخل کر دیا گیا گناہ کے نتیجے میں۔ اور یہ جو لفظ ہے پراڈیسوس، جسے انگلش میں پیراڈائز کہا گیا، اردو میں فردوس کہا گیا، جو آپ نے لوکاس رسول کی انجیل 23ویں باب کی 43ویں آیت میں دیکھا، یہ یہاں پہ نئے عہد نامے میں 2 اور جگہ استعمال ہوئے۔ آئیں ان 2 جگہوں کو دیکھیں اور سیکھیں کہ یہ فردوس کیا ہے۔ کلام خدا کے اندر آپ جائیں گے اور 2 کرنتھیوں 12ویں باب میں آئیں گے۔ ہم 2 کرنتھیوں اور 12واں باب، جب 2 کرنتھیوں 12ویں باب کی 2 سے 4 آیت تک آپ پڑھیں تو کلام خدا بیان کر رہا ہے۔ پالوس رسول اب اسی فردوس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ فردوس ہے کیا؟ فردوس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ فردوس ہے وہ جگہ جہاں پہ خدا کی بادشاہت ہے، خدا کی حضوری ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں فردوس کو باغ عدن کہا گیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، پالوس رسول فرما رہے ہیں 2 کرنتھیوں کی کتاب کے اندر اور 12واں باب اور 2 سے 4 آیت میں پڑھ، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں۔ ایکچولی وہ پالوس رسول کیونکہ فخر نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے متعلق بات کر رہے ہیں لیکن 3rd پرسن کے طور پہ۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیے گئے۔ میں نے ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ کہ 3 آسمانوں کا ذکر ہے، نمبر نہیں ہے۔ پہلا آسمان جو آپ کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے فضا، دوسرا آسمان جو فضا اور تیسرے آسمان کے درمیان ہے جہاں پہ چاند ستارے سورج مہلک ہیں، اور تیسرا آسمان جہاں پہ خدا کی حضوری ہے، جہاں پہ خدا کا تخت ہے۔ حضوری جہاں پہ ان کی بادشاہت ہے، جہاں پہ ان کا تخت لگا ہوا ہے۔ پالوس رسول فرما رہے ہیں، میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یک یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیے گئے۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ تو فردوس آپ کو سمجھ آ گئی کہ فردوس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خدا کا تخت لگا ہے۔ اور ایسے نہیں ڈاکو نے کہا کہ جب آپ کی بادشاہت آئے تو مجھے یاد کیجیے گا، جب آپ کی بادشاہی آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ درخواست تھی ڈاکو کی۔ اسے علم تھا کہ یہ مسیح ہیں، اسے علم تھا یہ میرے نجات دہندہ ہیں، وہ ایمان لے آیا ہے، اسے یہ علم ہے خدا کی بادشاہت قائم ہونی ہے اس زمین پہ۔ وہ یہ درخواست کر رہا ہے، مجھے یاد کر لیجیے گا جب آپ کی بادشاہت ہے، جب آپ کا تخت زمین پر لگے، جب آپ کی مرضی پوری ہونے کا وقت آئے، جیسے آسمان پر آپ کی مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آئے مسیح مجھے یاد کر لیجیے گا، آئے میرے رب مجھے یاد کر لیجیے گا۔ اور مسیح اسے کہتے ہیں، میں حلف دیتا ہوں تجھے آج، میں سچ کہتا ہوں تجھ سے آج، تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کیا ہے؟ جہاں پہ خدا کا تخت لگا ہوگا، جہاں پہ خدا خود موجود ہوں گے۔ آئیں اس تخت کو دیکھیں اور مکاشفے کی کتاب 2 باب میں چلیں۔ مکاشفہ کی کتاب 2 باب اور دیکھیں کہ زندگی کا درخت کہاں پہ ہے۔ 2 باب کی 7ویں آیت لکھا ہوا ہے کلام خدا کے اندر،
جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتے ہیں۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ زندگی کا درخت کہاں پہ تھا؟ شاید مجھے اور آپ کو یاد آ گیا باغ عدن میں۔ کہاں پہ ہے یہ؟ آئیں دوبارہ پڑھیں۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتے ہیں۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ یہ ہے وہ جگہ جس کی درخواست ڈاکو نے کی تھی۔ یہ ہے وہ جگہ جس کے میں اور آپ متلاشی ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جو مجھے دعا کرنے میں سکھائی گئی ہے۔ آپ کی بات چاہتا ہے۔ کلام خدا واضح بیان کرتا ہے کہ ڈاکو کو یقین ہے کہ یہ میرے نجات دہندہ ہے۔ ڈاکو کو یہ یقین ہے یہ میرے مسائے ہیں۔ ڈاکو کو یہ یقین ہے بادشاہت قائم ہونی ہے۔ ڈاکو کو یقین ہے کہ یہ میرے خدا ہیں۔ ڈاکو ایمان لے آیا ہے۔ ڈاکو میرے اور آپ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ وہ درخواست کر دیتا ہے، وہ چلا اٹھتا ہے اس جان کنی کی حالت میں۔ وہ پکار اٹھتا ہے، جب آپ کی بات چاہتا ہے تو مجھے یاد کرنا۔ اور مسایہ اس سے کہتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج میں تجھے حلف دیتا ہوں، میں تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، آج میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں، تو ایمان لے آیا ہے تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو بھی ایمان لانا ہے، تبھی مسایہ میرے اور آپ کے لیے بھی پکار اٹھیں گے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کہاں پہ ہے فردوس؟ آئے مکاشفے کی کتاب 22ویں باب میں چلیں۔ 22واں باب اور دوسری آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہے اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ زندگی کا درخت کہاں پہ ہے؟ آپ نے دیکھا تھا فردوس کے اندر۔ دوسرے باب میں آپ نے دیکھا تھا 7ویں آیت میں مکاشفے کی۔ اب وہ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس کے درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اس کے درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ صرف وہ لوگ نہیں جو کہ کیا اس کہتے ہیں جن کو غلط سکھایا گیا آسمان پہ چلے گئے، قومیں کہاں پہ؟ زمین پہ۔ کلام خدا میرے اور آپ کی دل کے لیے واضح طور پہ بیان کرتا ہے۔ فردوس کیا ہے؟ مسایہ نے مصلوب ہوتے ہوئے ڈاکو کی فریاد پر جواب کیا دیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بھی وہی پیغام ہے۔ مرنے سے پہلے، سانسیں بند ہونے سے پہلے، وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کی پکار آپ چلا اٹھیں، اے باپ، جب آپ کی بادشاہی آئے۔ مجھے یاد کیجئے گا، یقین جانیں آپ کی پکار پہ وہی جواب ملے گا جو ڈاکو کو دیا گیا۔ اسی وقت وہی جواب ملے گا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ خدا کا شکر ہے
کہ ہم بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں. خدا ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم ان کے کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں. خدا آپ سب کو برکت دیں. آمین.